अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आई कैन अंडरस्टैंड। मौसम में तो बेहतरी आई है, बिल्कुल लेकिन सियासी मौसम बहुत बिल्कुल। धुंधला गया है या बिल्कुल जिन गर्दालूद कह टॉपिक्स लीजिए पर आप। आज हम बात करेंगे वो भी अपने व्यूअर से शेयर कर लेते हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी पीटीआई को भेजने का फैसला किया गया है। 24 नवंबर के बाद हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले ही डिवाइड का शिकार थी, मजीद डिवाइड भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हलीम आदिल शेख और शुएब शाहीन और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हम पर FIRs हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो इन सब से बरी-उज़्ज़िम्मा है और आज़ाद है। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? जो मजीद डिवाइड बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद कितना चैलेंजिंग हो सकता है, इस पर बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई अगले लाहे अमल का जो ऐलान है वो करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और क़यादत के कुछ लोग 24 नवंबर के एहतजाज में होने वाली पीटीआई कारकुनान की हलाकतों से मुतालिक एक काउंट सामने आ रहा था। कोई 100 कह रहा था, कोई 200 कह रहा था। इस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई को उन्होंने 12 शहदा का बताया है, जो 300 सैकड़ों और कई किस्म का जो काउंट बता रहे हैं उसके खिलाफ यकीनन एक्शन लिया जाएगा। इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़िला कुरम में फ़िरका वारियत फैलाने वाले अनासिर को दहशतगर्द करार देने का फैसला किया गया है। एहतजाज में आज के इजलास में ये फैसला हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पीटीआई रहनुमाओं और पीटीआई क़यादत, मरकज़ी क़यादत, इनमें काफ़ी ज़्यादा चपकलिश और डिवाइड सामने आ रहा है। रोज़ देख रहे हैं कुछ नई स्टेटमेंट सामने आ रही है, लेकिन एक जो बैरिस्टर गौहर ने आज एक चीज़ वाज़े बता दी है कि 12 शहदा का मैंने बानी पीटीआई को बता दिया है, और जो लोग कह रहे हैं सैकड़ों कारकुन शहीद हो गए हैं, उनसे हम ला ताल्लुकी करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बेहतर है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। देखिए, गुजारिश ये है कि किसी भी बड़ी पार्टी की तबाही की सबसे बुनियादी वजह ये होती है कि उसके अपने अंदर ग्रुप बंदियाँ बन जाएँ, धड़ेबाजियाँ हो जाएँ, और लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर यानी गर्द फेंकना शुरू कर दें, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें। और इस लिहाज से अगर मैं देखूं आज, तो जो बुरी हालत पीटीआई की है, ये मैंने हाल ही में क्या कई डेकेड में किसी भी पार्टी की नहीं देखी है। पार्टी यकीनी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, 2 इलेक्शंस में उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, वोटर्स उनके साथ हैं, कोई दो राय नहीं है, सपोर्टर भी उनके साथ है। इसलिए हमने देखा कि जब भी कभी एहतजाज हुआ है या बानी पीटीआई ने जलसे किए तो कितनी बड़ी तादाद में लोग आते थे। लेकिन उनके गिरफ्तार होने के बाद सूरत हाल में एक रेडिकल तब्दीली आई है। जब तक वो थे, वो अनचैलेंज्ड सिंगल लीडर थे पार्टी के। जो ही वो जेल में गए हैं तो उसके बाद से 4 वाज़े ग्रुप बहुत हैं, लेकिन हम ज़रा बड़े ग्रुपों की बात कर लेते हैं, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा मैंने और आपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को ये बताया था। पहला ग्रुप तो है जी वकला का जी। और ये बदकिस्मती की बात है कि वकला का ग्रुप भी एक पेज पर नहीं है, उसके अंदर भी आगे 2 धड़े हैं। वकला का ग्रुप जो है, इसको अहमियत क्यों मिली, कैसे मिली, इसलिए अच्छा बुखारी साहब, इन सब पर भी बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जो आज गुफ्तगू की है, एक बार वो भी नाजरीन को सुना देते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। चलिए। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है, वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। और जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बयानिया भी पेश किया जा रहा था कि इतनी हलाकतें हुई, मेरा ख्याल है ये भी क्लियर हो गया। बुखारी साहब, आप कंटिन्यू कर रहे थे कोई बात, वो आप कंटिन्यू जी, मैं बता रहा था कि जो इस वक्त पार्टी के अंदर 4 वाज़े ग्रुप हैं, जो इसलिए तख्लीक पा गए या इसलिए वजूद में आ गए कि बानी पीटीआई जो है वो जेल में चले गए, और कोई एक शख्स उस कद काठ का नहीं था जो पार्टी को मुत्तहिद रख सकता। एक साहब हो सकते थे जिनको खुद बानी पीटीआई ने एक दफ़ा चेयरमैन भी, एक्टिंग चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बनाया था, वो है शाह महमूद कुरैशी साहब। हाँ। उनकी जब बारी आएगी तो उस ग्रुप की भी हम बात करते हैं, लेकिन वो ही कुड लीड द पार्टी। अच्छा। वकला की कुर्बत इसलिए हुई कि मुकदमात वो लड़ रहे थे बानी पीटीआई के, इस सिलसिले में उनको अक्सर मिलना पड़ता था। ठीक। तो वकला लार्जेस्ट नंबर ऑफ लॉयर्स वो मिले हैं जब से वो जेल में गए हैं। जी।
اور چونکہ بانی پی ٹی آئی کو مقدمات لڑوانے تھے اپنے، آپ کو پتا کتنے مقدمات تھے، 200 تو ڈبل سینچری تو وہ خود کلیم کرتے تھے نا. جی یہ اگر کم ہوئے ہیں، تعداد کم ہوئی ہے، مقدموں میں ان کی جان چھوٹی ہے، تو اس کا کریڈٹ تو بہرحال ان وکلا کو ہی جاتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. تو ایک تو گروپ ہو گیا وکلا کا، اس کے اندر آپس کی کنٹراڈکشن جو ہے اس کی ہم تفصیل سے بعد میں کر لیتے ہیں. ٹھیک. دوسرا گروپ ہے پیرا ٹروپرز کا. پیرا ٹروپرز وہ گروپ ہوتے ہیں جن کو جہاں کہیں جس کسی سیاسی جماعت میں سپیس ملے وہ وہاں وارد ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تیسرا گروپ ہے فصلی بٹیروں کا، سب سے خطرناک گروپ یہ جو ڈینجرس گروپ ہے، جو دوسری پارٹیاں چھوڑ کے آتے ہیں یس اور موقع ملتے ہی سب سے پہلے دم اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، جس کا مظاہرہ ہم نے اس وقت دیکھا جب بانی پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا اسی پارٹی کے اندر دو گروپ بن گئے. ایک پاکستان استحکام پارٹی بنا، دوسرا وہ جو پی ٹی آئی نظریاتی ہے جس کے پرویز خٹک صاحب چیئرمین بنے. تو ایک توڑ پھوڑ تو یعنی 3 میں تقسیم تو پارٹی پہلے دن ہی ہو گئی تھی ان کے جیل میں جانے کے بعد. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. فصلی بٹیروں کا تذکرہ بھی ہم تفصیل سے کریں گے، لیکن ایک چوتھا گروپ ہے which is a hardcore group of any political party which are called the political workers. یہ political workers جو ہیں یہی کسی بھی پارٹی کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، یہی کسی بھی پارٹی کو مشکل وقت میں پار اتارتے ہیں، لیڈرشپ کو بھی یہی پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہی ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتے ہیں. بالکل. اب ہم مختصراً طے کر لیتے ہیں کہ ان چاروں گروپوں نے اب تک کیا کیا ہے. وکلا نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے آتے ہی پارٹی کی جو روایتی لیڈرشپ تھی، جو ٹریڈیشنل یا جو جس کو کہنا چاہیے سیاسی لیڈرشپ تھی، اس کو دھکا دیا اور بیک گراؤنڈ میں لے گئے اور خود پارٹی پہ قابض ہو کے. کیسے کہ وہ جب اکثر ملتے تھے پارٹی سے تو بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے تمام عہدے جو ہیں وہ وکلا میں تقسیم کر دیا. چاہے وہ حامد علی خان تھے، چاہے وہ شعیب شاہین تھے، چاہے وہ نیم دم، آل آف دم ور obliged بائی دا پارٹی لیڈر خان صاحب. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ مقدمے لڑنے کی بڑی بھاری فیسیں ہوتی ہیں. اگر آپ عام کسی وکیل کے چیمبر میں جا کے پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اینی وے، سیاسی ورکر رول گیا. آپ نے دیکھا اس جلوس میں، چاہے اس سے پہلے جلوسوں میں، چاہے اس سے پہلے احتجاجوں میں، چاہے اس سے پہلے لانگ مارچوں میں، جو پکڑے گئے، خاص طور سے 9 مئی کا میں ذکر کرتا ہوں، تو کسی نے مڑ کے نہیں پوچھا ان سے. ڈسون کرنا تو چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پوزیشن لے لی کہ نہیں جناب یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کی مائیں بہنیں وہ چلا چلا کے بیان کرتی ہیں تو سیاسی ورکر جو ہیں، جو اصل اسٹرینتھ ہے پارٹی کی، وہ بھی رول گئے. ٹھیک ہے جی. اب طے ہو گیا، وکلا میں آپس میں تصاد چل رہا ہے، انہوں نے سیاسی لوگ جو تھے ان کو بیک گراؤنڈ میں کر دیا ہے. تیسرا فصلی بٹیرے تھے، جب وقت پڑا دوڑ گئے، جب موقع ملا آ کے شامل ہو گئے. اور چوتھا سیاسی. یہ واضح طور پر ہم 4 گروپس کی بات آئندہ تاکہ حوالے کے طور پر جب ہم بات کریں تو ہمارے ناظرین کو پتا ہو کہ ہم کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جو بنیادی طور پر جو تقسیم ہے پارٹی کے اندر، اس میں ایک گروپ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، تھوڑی سی تفصیل اس کی کر لیتے ہیں جی. اور وہ بات کرتے ہیں اپنے باقی سارے اسیروں کی. آپ کتنے لوگ گرفتار ہیں؟ آپ دیکھیے اعجاز چودھری ہیں، رشید صاحب ہیں، نیم دم. کوئی 9 مئی میں اندر ہے، کوئی کسی کیس میں ہے، کوئی کسی کیس میں ہے. ان کا کہیں آپ کو حوالہ نہیں ملے گا. اس وقت جو پولیٹکس ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، مجال ہے جو کوئی ان کا ذکر کر جائے. آپ نے جتنی تقریریں سنی ہیں، چاہے وہ علی گنڈا پور کی ہیں، چاہے وہ بشا بی بی کی ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہیں، کہیں ہے حوالہ ان کا جو ان کی وجہ سے جیلوں میں ہے؟ بالکل. تو یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے ان پرانے پولیٹیکل ورکرز کا جو شروع سے بانی کے ساتھ ہیں، پارٹی کے ساتھ ہیں، جن میں اسد کیسر ہیں، جن میں علی محمد خان صاحب. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ پارٹی کی ہارڈ کور ہونے چاہیے تھے. کبھی تھے جب خان صاحب تھے تو یہ تھے، لیکن اب جو بیانات آپ کے پاس اور میرے پاس، یہ کتاب موجود ہے سامنے، اس میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب وہ بیک گراؤنڈ میں ہیں. بالکل بخاری صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ریزرویشنز کا اظہار آج انہوں نے کور کمیٹی میں کی ہے کہ ہمیں بھی بتائیں کون سا تعویذ ان کے پاس ہے کہ یہ گرفتاریوں سے بچ جاتے ہیں اور ہم گرفتار ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑا جائز ریزرویشنز ہیں. اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ حلیم عادل شیخ کی سٹیٹمنٹ، شعیب شاہین صاحب کی سٹیٹمنٹ. دیکھیں میرے خیال سے اس سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا یہ طے کر لیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی روش میں یا اپنے فیصلہ کرنے میں کیا تبدیلی آئی ہے. ہاں جی. وہ نا جب تو باہر تھے، آزاد تھے، تو وہ ہر فیصلہ خود کرتے تھے، انہی کے نام سے وہ فیصلہ آگے جاتا تھا. لیکن کچھ عرصہ نہیں بلکہ جب سے وہ جیل گئے ہیں تب سے وکلا فیصلوں کے اعلان کرتے ہیں. جی.
آپ نے دیکھا ہر فیصلہ جو ہے کبھی بیرسٹر گوہر کہہ رہا ہے, کبھی شیر افضل مرمت کہہ رہا ہے, کبھی شعیب شاہین کہہ رہا ہے, کبھی کوئی کہہ رہا ہے, کبھی کوئی کہہ رہا ہے, آپ کے سامنے ہے سارا مطلب. اور کبھی فیملی اعلانات کر رہی ہے. 24 نومبر کا جو اعلان ہے احتجاج کا, یہ خان صاحب نے خود, ان کی کیا وزڈم تھی اس کے پیچھے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم اس کو انٹرپریٹ کر لیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے کہ 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دینی ہے, یہ اپنی فیملی کے لوگوں سے کرایا انہوں نے. سب سے پہلے علیمہ خان ان کو ملنے گئی, باہر آ کے انہوں نے کہا کہ بانی نے کال دے دی ہے 24 نومبر کو پورے ملک سے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد آئیں گے, ٹھیک ہے. اور بشرا بی بی بھی بڑی اس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کو ہدایت کی کہ آپ جائیں پشاور, کیونکہ یہاں سے تو لوگ نکلنے نہیں ہیں, کیونکہ پچھلے کئی یعنی تجربات ہو چکے ہیں, نہ پنجاب سے نکلا کوئی, نہ سندھ سے نکلا کوئی, نہ بلوچستان سے کوئی نکلا. آپ جائیں پشاور میں پارٹی کو ری آرگنائز کریں. لہٰذا بشرا بی بی نے جا کے وہاں آلموسٹ پریکٹیکلی حکومت وہ چلا رہی تھی پیپلز پی ٹی آئی کی, کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. بڑے بڑے سینئر لوگوں کے جو اجلاس کیے انہوں نے, چاہے وہ سینئر لیڈرشپ تھی, چاہے وہ کور کمیٹی تھی, چاہے وہ احتجاجی کمیٹی تھی, چاہے وہ سیاسی کمیٹی تھی, سب اجلاسوں کی صدارت انہوں نے کی اور وہی لے کے بھی آئے. اور اب ان کے اوپر چارج یہ ہے کہ انہوں نے تو خان صاحب کا کہنا بھی نہیں مانا. آپ نے دیکھ لیا نا بخاری صاحب, 24 نومبر کے احتجاج میں بشرا بی بی یا علیمہ خان صاحبہ کا جو بیانات آتے رہے کہ ہم احتجاج کی کال بھی دی, بشرا بی بی بڑی پیش نظر آئیں. اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے 24 نومبر کے احتجاج پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما اس کے بالکل اپوزٹ تھے کہ نہیں احتجاج نہیں ہونا چاہیے. تو کیا یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی فرنٹ پر ہوئیں کہ انہیں اعتبار نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ؟ آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. اصل میں یہ وہ لوگ تھے جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج ضرور کریں, جلسے جلوس ضرور کریں, لیکن یہ جو آپ چڑھائی کر رہے ہیں اسلام آباد کے اوپر یہ تیسری چوتھی دفعہ یہ نہ کریں. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس سانحے کے بعد ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں کھل کے سامنے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ ہدایات تھیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ پوری کی پوری ڈسون کر دیا پوری صورتحال کو. اگر آپ علی محمد خان کی جو آڈیو لیک ہے اس کے اگر آپ کانٹینٹس دیکھیں تو وہ تو کہہ رہا ہے بانی نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا یہ. بخاری صاحب, اب علی محمد خان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یا تو چیئرمین کرتا ہے پاکستان کوئی فیصلہ کرتا ہے, یا پھر پارٹی کا چیئرمین یا سیکرٹری یا جنرل سیکرٹری. تو میرا خیال ہے یہ بات درست ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ دن پہلے ان کی بشرا بی بی سے اسی پوائنٹ پر کچھ چپکلش بھی ہوئی تھی. ہاں, وہ چپکلش بھی اب لوگوں کے سامنے دیکھیں. اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں یا کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. ہاں جی, یہ بالکل درست بات اس لیے ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسماں کیوں ہو, کہ ایسی ایزمپشنز کے اوپر اتنا بڑا واقعہ کیا گیا ہے. اگر ہم ٹرسٹ کریں کہ جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے ریپرزنٹیٹیو آف دیٹ پولیٹیکل ہارڈ کور پارٹی, تو پھر تو یہ لگے گا کہ نہ تو بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر چڑھائی کا کہا تھا, ایک وہ وائلیشن ہوئی. دوسری وائلیشن یہ کہ انہوں نے جب کہا تھا یہ کہا تھا کہ جب آپ اسلام آباد پہنچیں گے میں بتاؤں گا کہاں جانا ہے. تیسری بات ہم تک جو پہنچی ہے اور کئی حوالوں سے پہنچی ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ چیئرمین کے اوپر کون سی اتھارٹی ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی جناب؟ ہو از بشرا بی بی ٹو ڈس اون دا اسٹیٹمنٹ اینڈ انسٹرکشن آف دا بانی پی ٹی آئی؟ تو یہ کنٹروورسی جو ہے اس کے اوپر جتنی زبانیں ہیں اتنے بیانات سامنے آ رہے ہیں. بخاری صاحب, علی محمد خان نے یہ بھی تو کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بشرا بی بی بھی احتجاج میں جا رہی ہیں یا اس کو لیڈ کر رہی ہیں. ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل گروپ جو ہے وہ فیملی کے پولیٹیکل فرنٹ پر آنے کے خلاف ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹی سٹرکچر اور پارٹی کی جو ذمہ داریاں پارٹی کے عہدیداران کے پاس ہیں ان سے ڈیلیور کروانا چاہیے. فیملی کو بیچ میں لانے کی اب وہ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ خود بانی پی ٹی آئی یہ کہتا ہے کہ میں موروثیت کے خلاف ہوں, میں نے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. ابھی آپ رک جائیں, ابھی جلد بازی نہ کیجیے گا. ابھی تو یہ شہادتوں والی جو بحث ہے اس نے پی ٹی آئی کو اتنا برہنہ کیا ہے, کپڑے اتار دیے ہیں اس کے, خود اس کے اپنے لوگوں نے. جو لطیف کھوسا صاحب ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں بار بار ان کی عقل کا ماتم کروں, جنہوں نے ایک بڑے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا 2078 لوگ جو ہے 78 یعنی فگر دیکھیے, اور ایک تو ہوتا نا آپ راؤنڈ فگر کہہ رہے ہوں تو چلے آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اندازہ لگایا 278, اور یہیں نہیں رکے. وہ انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور نے ان کے لیے 1 کروڑ فی بندہ سینکشن بھی کر دیے ہیں. میرے خیال سے ان کو تو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے پارٹی سے. کیا ہوا؟ آپ نے جھوٹی خبریں چھپوائیں گارڈین میں, آپ نے جھوٹی خبریں چھپوائیں بی بی سی پہ. بی بی سی کے خلاف تو فارمل کمپلینٹ پاکستان گورنمنٹ نے کر دی ہے کہ تصحیح کریں اپنے فگرز کی, اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے.
اب بیرسٹر گوہر نے فگر دیا نا 12 کا. جی آپ مجھے بتائیے یہ جو پچھلے 5-6 دن سے ہم سینکڑوں لاشیں, ہم فلانی لاشیں, ہم اتنی لاشیں, گولیاں, وہ یہ پھر کہاں گیا یہ سب کچھ؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ لاشیں یہاں تو تلاش کرتے پھر رہے ہیں نا, جیسے وہ گمشدہ بچے کی تلاش نہیں ہوتی. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ کرم ایجنسی کی طرف بھی مڑ کے دیکھ لیتے ہیں. بالکل, اس پہ بھی وہاں پر لاشیں آپ کو چاہیے, وہاں بہت پڑی ہیں بھائی, وہاں ہسپتالوں میں رکھی ہیں 116 لاشیں. اگر طلعت حسین کا ویلاگ جو ہے اس کو ہم ٹرسٹ کریں, جس کی کسی نے ڈینائی نہیں کیا ہے, کسی نے اس کو مس یوز ضرور کیا ہے, ایک پارٹ اس کا لے کے چلا کے, لیکن وہ کہہ تو رہا ہے کہ ہاں جی لاشیں تو ہیں, 200 سے اوپر لوگ زخمی بھی ہیں. جائے نا ذرا کرم ایجنسی میں اٹھانا ہے نا وہ لاشیں, اگر آپ کو استعمال کرنی ہے لاشیں ہی تو. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بے پناہ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ پارٹی کے پلے پارٹی کے اپنے لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اب پہلے سے زیادہ ڈٹرمنڈ ہے, پہلے سے زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ اس پارٹی کو الٹیمیٹلی کوئی گورنر راج کی بات کر رہا ہے. حالانکہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس ملک کے تمام ہی سین پولیٹیکل حلقوں نے یہ اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اٹ ول سرو نو پرپس. یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی معاشرے میں, جمہوری معاشرے میں, اگر اپوننٹ پولیٹیکل فورسز اس طرح کا بیان دیں تو دس شوڈ بی ایکنالجڈ اینڈ اپریشیٹڈ. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی پر پابندی, اس کی بھی اتنے ہی شد و مت کے ساتھ مخالفت ہوئی ہے کہ دس ول برنگ یو نو ریزلٹس. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس ایڈوائس کے تحت ہمیں کوئی حکومت جلدی میں نظر نہیں آتی ہے کہ وہ گورنر راج لگانے جا رہی ہے یا پارٹی کو بین کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہو گیا ایک. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری صاحب اب جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب کی, اب بانی پی ٹی آئی نے ان کو یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنا معاملہ اٹھائیں. تو کیا لگتا ہے کہ اب مفاہمت کی طرف صحیح طریقہ, بالکل, تو اب میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک نئی اور ایک مناسب اور ایک وائبل وے دکھایا ہے پاکستان تحریک انصاف. میرے خیال سے جس نے بھی یہ راستہ انہیں دکھایا ہے یا ایڈوائز آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے ہی کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا؟ یہ میں نے تو پہلے کہا کہ یہ ہے اس کام کو کرنے کا صحیح طریقہ. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا ایک پروگرام میں کہ کتنی سٹرونگ پارٹی ہے, اگر یہ اپوزیشن میں بھی ہے 83 ایم این ایز تباہی مچا سکتے ہیں کسی بھی ایک ایشو کے اوپر. 200 ایم پی اے پنجاب جیسی اسمبلی کے اندر ہنگامہ کھڑا کر دیتے. یہ راستہ ہی نہیں, یہ آپشن لیا ہی نہیں کسی نے. اب اگر وہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ it's too little too late but it is better late than never. بخاری صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے. اسمبلی میں کبھی استعفے دے دیے, پھر واپس جانے کی کوششیں, اب پھر پارلیمنٹ کی طرف جانا ہے, اپنے معاملہ اٹھانا ہے. تو اب ماضی کی غلطیوں سے تو سیکھنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو. مائی ڈیئر لیڈی, یہ ہوتا ہے جہاں پولیٹیکل وزڈم ہو, جہاں پولیٹیکل سٹرکچر موجود ہو, جہاں پرسنالٹی کلٹ ہو, وہاں یہ نہیں ہوتا. وہاں ایک سوچ کو حتمی سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے نام پر جعل سازی کی جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ان میں سے آدھی باتیں جو ہیں پرانی پی ٹی آئی نے کہی ہوں گی, لیکن میں آپ کو جانے نہیں دوں گا ابھی. دیکھیے دوسری طرف یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہم کرنی بھول گئے ہیں, وہ یہ کہ ان کی پارٹی کا اپنا جو اجلاس ہوا ہے اس کی کارروائی بھی باہر پہنچی ہے. جی بالکل, وہاں بھی دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے. میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو پورا پروگرام کا وقت. اچھا بخاری صاحب, ایک اور چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھ لیں کیونکہ ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس. پاکستان تحریک انصاف کے اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ کچھ مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہو رہے تھے, لیکن 24 نومبر کے احتجاج کی وجہ سے وہ کسی حتمی نتائج تک نہیں پہنچ سکے. ان کی وجہ بھی بتائی ہے, کتنی سچائی انہوں نے وجہ بھی بتائی ہے کہ اچھے خاصی بات آگے بڑھ رہی تھی جی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس پر آلموسٹ رضامند تھے, لیکن بیچ میں یہ جو پخ آئی, جو فائنل کال کی, اس نے سب کچھ اجاڑ دیا. سارا پولیٹیکل انیشیٹو جو ہے وہ زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف جناب, آپ نے بولنے مجھے دینا نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں, مشکل بات یہ ہے کہ اب ہم سم اپ کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ لمحہ فکریہ ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے اور پارٹی کے بانی کے لیے. بالکل, اگر آپ نے موروثیت والا تھیسس بیچنا ہے تو اپنی فیملی کے لوگوں کو اس سے ہٹا دیجئے. جی بالکل, کیونکہ بہت سیریس کویسچن جو اس وقت سب سے بڑا مارکا ہے وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ, فضلی بٹیرے اور پیرا ٹروپرز اور وکلا, وہ ساروں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اسود بشا بی بی کو کہ ساری تباہی انہوں نے کرائی ہے. وہ جو اس بات پر لے کے گئی تھی اسلام آباد کہ آئی ول بی دا سنگل پرسن اسٹینڈنگ, اگر سارے بھاگ گئے تب بھی میں کھڑی رہوں گی, وہ اب یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ فرار ہونے میں ان کی مرضی کو دخل نہیں ہے. کہیں دیکھا آپ نے کوئی ایسی ویڈیو کہ کوئی زبردستی ان کو ڈال رہا ہو گاڑی میں, لہرا کے بڑی شان کے ساتھ وہ گاڑی میں منتقل ہو رہی ہیں. یہ ساری ویڈیوز سب دیکھ چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ
کم کہے کو زیادہ جانیے، ورنہ اس بات پر بات کرنے بیٹھیں گے تو بہت سی باتیں ایسی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بخاری صاحب، اب اس فیصلے سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر وہی مجھے کہنا پڑے گا، اٹس ٹو لیٹ۔ یہ واقعہ جو ہے 24 نومبر سے پہلے کا ہے۔ اس وقت صوبائی حکومت کہاں تھی، اس وقت چیف منسٹر صاحب کہاں تھے؟ وہ تیاریاں کر رہے تھے اسلام آباد پر حملے کی۔ جی یاد رکھیں، اگر صوبائی حکومت کی رٹ نہیں ہے تو کوئی جرگہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جرگے جاتے ہیں معاملات کو سدھارنے کے لیے ود دا بیکنگ آف دا پروونشل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ۔ ان کے پیچھے وہ فورس ہوتی ہے تو تبھی تو جرگہ کامیاب ہوگا نا۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان جرگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے تو کیا ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدھا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایک آدھی لاش گر جائے، کوئی 2-4 مرڈر ہو جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا وقت لے رہے ہیں یا آپ تھوڑا سا ہارش ایکشن نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جہاں باقاعدہ جنگ ہو رہی ہو، جی بالکل، جہاں باقاعدہ مورچہ بند ہوں لوگ اور وہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہوں جو پاکستان آرمی کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیسے کسی سیاسی جلوس نکال سکتے ہیں بھائی؟ جرگوں سے فیصلے اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے اور پھر عمائدین کو لے کے بیٹھے کہ اب بتائیے راستہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا نہیں ہے، یہ کیا نہیں ہے۔ اتنے بڑے سائنے کے بعد 133 ہو گئے ہیں وہ افراد جو اپنی جان سے گئے۔ بالکل بالکل، پیسنجر وین پر اٹیک ہوا، 177 لوگ ہیں جو زخمی ہیں۔ بالکل، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، وہاں کیا قیامت خیز مناظر ہوں گے جب یہ لوگ اپنی جانوں سے جا رہے تھے۔ اور وہ نیرو جو ہے وہ بنسری بجا رہا تھا، وہ اسلام آباد کے جلوس کو ہیڈ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ کہتا گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اسمبلی کی پوری تقریر میں کہیں کرم کا ذکر نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یار یہ وہ کہتے ہیں نا، جو گرومڈ لوگ نہ ہوں نا، جو سیاسی لوگ نہ ہوں، جن کی گرومنگ نہ ہوئی بھی ہو، ان کا پھر ویژن اور ان کی پھر جو قوت ہے سوچنے سمجھنے کی وہ بڑی محدود ہوتی ہے۔ سیاست میں آپ جانوں کے ضیاع کے اوپر آنکھ بند نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنی چاہیے۔ ہیومن رائٹس کا تقاضا بھی یہی ہے، جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے، انسانی رویوں کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن جو کچھ وہاں ہوا وہ ہم نے دیکھا۔ اب ہم جو ماتم کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس میں عرفان صدیقی صاحب بھی شامل ہوئے ہیں۔ ان کی 2 باتیں جو ہیں وہ میں ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ خون کے آنسو خیالی لاشوں کے لیے بہائے جا رہے ہیں جن کی نہ کوئی قبر ہے نہ ان کا کوئی وارث ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا طنز ہے یہ کہ آپ یہاں تو لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں مل رہی ہیں، اور جہاں لاشیں پڑی ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہی بات جو ہم کر رہے تھے پہلے، جن کا کہیں جنازہ اٹھا نہ کہیں تدفین ہوئی، جن کی کوئی قبر ہے نہ کوئی آہوزاری کرنے والا قبیلہ ہے۔ کرم کی 133 لاشوں کا جن کے جنازے پڑے ہیں کہیں ذکر تک نہیں۔ وہی جو بات میں کر رہا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں جن میں سے ایک میت کو قبر میں اتارا گیا کرم ایجنسی والوں کی، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جن میں سے ہر ایک کے گھر میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، وہاں جا کے پرسہ دینے والا اور دلاسا دینے والا بھی اچھا بخاری صاحب، لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد تو یہ صوبائی معاملہ تھا، پھر اس طرح کی توقعات رکھنا تو صوبائی حکومت سے بھی آپ یا جلوس نکلوا لیں، کیپٹل پر حملہ کروا لیں، یا آپ اس طرح کے معاملوں کے لیے ان کو استعمال کریں، تو چوائس ہے نا۔ تو ان کی چوائس یہ تھی کہ ہیل ود دیم، ہم تو اسلام آباد جائیں گے، قبضہ کریں گے، وہاں جا کے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی قبضہ کریں گے۔ اچھا بخاری صاحب، تو پھر یہ بھی جس قدر حالات خراب ہے، پھر آرٹیکل 245 کے تحت آرمی کو بلانا چاہیے اور معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہو، اس کے ہاتھ سے بات نکل جائے تب آتی ہے نا فورس۔ اچھا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ جشن منانے کے لیے کہیں کہ جی آ جائیں 245 کے تحت فوج آ جائے۔ نہیں، جب حکومت سے حالات وہاں پہ مگر کوئی مانے نہ پہلے یہ کہ جی ہم سے سنبھل نہیں رہا، پلیز آئیے۔ آپ باقاعدہ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں نا اسمبلی میں، تب آتی ہے نا۔ آپ باقاعدہ کیبنٹ میں فیصلہ کرتے ہیں ڈپلوائے کرنے کا آرمی، تبھی آتی ہے نا۔ بخاری صاحب جرگہ بھیجا، اب الٹیمیٹلی کس نے کنٹرول کیا؟ فیل ہو گئی تو پھر الٹیمیٹلی تو کنٹرول کس نے کیا؟ اس راستے کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کس نے کنٹرول کیا؟ الٹیمیٹلی وہی گئے نا جو لا انفورسرز ہیں، جو ہماری یعنی سرکاری جو قوتیں ہیں جو اس قسم کی صورتحال کو سنبھالتی ہیں۔ اب جا کے کہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ایف سی کو ڈپلوائے کر دیں، وہاں پر جا کے فوج وہاں گئی ہے، فوج نے جا کے ان 2 دھڑوں کو علیحدہ کیا ہے، مورچہ بند لوگوں کو وہاں سے اٹھایا ہے، وہاں کی ٹریفک بحال کی ہے۔ یہ آپشنز پہلے استعمال کرنے چاہیے تھے۔ یہ معاملہ کو 15-20 دن سے چل رہا ہے، تو اب وہ ہے نا
کہ کسے بخاری وکیل صاحب کرے، آپ کو نہیں کس سے لگتا کہ منصفی یہ چاہیں؟ پروونشل ضلع انتظامیہ کا بہت بڑا قصور ہے، ان کا بہت بڑا فیلئر ہے؟ یہ تو ہے، تو کس کا گریبان پکڑا جائے پھر آپ کے خیال میں؟ آپ کو پتہ ہے پھر کن کا پکڑنا چاہیے؟ اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی یعنی خطے میں ایک یہ ایکٹ ہے کہ آپ نے ہیومن لاسز کے اوپر توجہ نہیں دی، جی دوسرا ایکٹ یہ ہے کہ آپ حملہ کرنے کے لیے آئے اور لاشیں گروئے. جی آپ تشریف لائے تھے نا وہاں پر اصولی طور پر، اگر اسے سٹرونگ آرم ٹیکٹکس کے تحت ہینڈل کیا جاتا تو ان کو کسی نے اسلام آباد میں گھسنے نہیں دینا تھا، اور اگر انہیں باہر روکتے تو لاشیں گرتی نا. تو یہ کروانے تو آپ آ گئے، جہاں گر رہی تھی لاشیں اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. تو میرے خیال سے بخاری صاحب یہاں پہ جو لاشیں گر رہی ہیں، تحریک انصاف کو ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ڈی چوک پر گولی کیوں چلائی، یہ والی آوازیں آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی تو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ان کے بارے میں کوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ ٹائم نہیں ہے نا بیوی، ٹائم علی نہیں امین ہے. گنڈا پور صاحب کو تو اس پہ زیادہ وہ کرنا چاہیے، کیمپین کرنی چاہیے، آپ کو زیادہ آواز اٹھانی چاہیے ان چیزوں ٹائم نہیں ہے بیوی، ٹائم نہیں ہے نا. ہم نے اور بہت سارے اہم کام کرنے ہیں، دارالخلافے پہ قبضہ کرنا ہے، ہم نے اس حکومت کو چلتا کرنا ہے، مینڈیٹ واپس لینا ہے، 26ویں ترمیم جو ہے وہ کینسل کرانی ہے. تو اگر آپ یہ پرائرٹی آپ ہوں گی، لاشیں پڑی رہیں. اس کی پہلے پھر میں مثال دوں گا آپ کو، پھر آپ کو تو نہیں، شاید سننے والوں کو برا لگے. وہ ہزارہ والوں کی لاشیں جب کوئٹہ کی سڑکوں پر پڑی تھی تو اس وقت کا پرائم منسٹر نام لیے بغیر وہ کہتا تھا یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، آئی ول ناٹ کم ٹو ایون ٹاک ٹو دیم. تو یہ روایت لے کے جب لوگ چلیں گے تو پھر علی امین گنڈا پوری بنیں گے نا. جو بالکل. مہنگائی میں واضح کمی، وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے پیش نظر مانیٹری پالیسی میں مزید نرمی بھی متوقع ہے. بخاری صاحب اب پچھلے 6.5 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور مہنگائی میں کافی کمی دیکھی جا رہی ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ نے کہا کہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ریکارڈ قائم کس نے کیے تھے. اینی وے جب وہ چھوڑ کے گئے تھے نا 41% پہ تھی مہنگائی، جو انہوں نے پہلے سال میں 29 پہ لے آئے تھے. جی اور اب اگر مجھے تو نا اعتبار نہیں آ رہا یہ فگرز دیکھ کے نا، وہ کہتے ہیں جب جھوٹ بولتے ہیں لوگ، سیاسی لیڈر خاص طور سے اور جو ذمہ دار ہیں اس کے، وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جب وہ سچ بھی بول رہے ہوں تو یقین نہیں آتا. تو ایمانداری سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے یقین کرنے کے لیے کافی دیر لگے گی، میں ابھی بھی مان نہیں رہا ہوں. لیکن اگر یہ واقعتاً صحیح ہے فگر، کیونکہ یہ فگرز جو ہے نا یہ انٹرنیشنلی چیلنج ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کو تمام انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں. اگر یہ واقعی ہو گیا ہے تو آنے والے مہینوں میں یقینی طور پہ گراس روٹ لیول پر اس کا اثر جائے گا. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، کوئی روک ہی نہیں سکتا اس کو، کیونکہ جب آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوں گی، جب آپ کی اکانومی کے انڈیکیٹر سارے ٹھیک ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا فرق جو ہے وہ ایک عام آدمی تک نہ پہنچے. تو اللہ کرے کہ یہ اس کو جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کو اور نیچے لے کے جائیں گے، اگر یہ ہو جائے تو اس قوم کا شاید کوئی بھلا ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن انڈیکیٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں اس میں سٹاک ایکسچینج ایک بہت بڑا کرائٹیرین ہے ٹو جج کہ اس حکومت کی پالیسیز کیا ہیں. کیونکہ ایک مظاہرہ ہو جائے تو یہ نوز ڈائیو جاتا ہے، کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے تو یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. لیکن اتنا اوپر کی طرف جانا کہ پورے ملک کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، you can't deny the credit to the concerned person. بالکل. میں I will be the last person to sing the song for the government. I don't do it. بالکل لگ رہا ہے کہ اگر میں کر رہا ہوتا، کام کر رہی ہے. اگر میں کر رہا ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی ہاؤسنگ کالونی میری بھی ہوتی، میں بھی گھر بیچ رہا ہوتا. Anyway, not that I repent, I don't want to do that. میں اس عزت سے جینا چاہتا ہوں. تو having said this کہ اگر بہتری ہو رہی ہے تو اسے مزید بہتر کرنا چاہیے. ایک اور فیصلہ اسی کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ 446 جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. لیکن ایک اچھی بات اس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی جو ملازم تھا وہ بے روزگار نہیں ہوگا، ان کو دوسرے محکموں کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے گا. دس از اے ویری گڈ تھنگ. میرے خیال سے اس کو جاری رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو اشیاء ضروریہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیلی یوز کی جو آئٹمز ہیں، اس میں چینی، آٹے اور گھی سمیت 5 بنیادی اشیاء کے اوپر گورنمنٹ اب بھی سبسڈی دے رہی ہے، باوجود اس کے کہ آئی ایم ایف گلے آتی ہے. آئی ایم ایف نہیں چاہتی کہ سبسڈیز دی جائے. اسی طرح سے وہ 14 روپے والا جو ریلیف تھا بجلی کے بلوں میں، وہ بھی ایک ریالٹی بن کے ہمارے سامنے آیا ہے. حکومت کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اپنے للے تللے چھوڑ دیں اور ایسے اقدامات کریں جس سے گراس روٹ لیول کے اوپر بالکل اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں مہنگائی 6.5 سال کی جو کم ترین سطح پر آ گئی، ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کیا. اور یقیناً گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ دینا بنتا بھی ہے، اور گورنمنٹ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح سمت میں کام کر رہی ہے. اور معاشی استحکام اس وقت ہمارے ملک کی ایک اہم ضرورت ہے. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.